बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाक सौदागर। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गला फरोशी का काम करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाज़ार में इसके गले की दुकान थी। इस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फ़रोख्त होती थी। इसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी और गले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से इसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। इसकी दुकान में 2 नौउम्र लड़के भी काम करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का मकसूद। दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे और कोई 12 साल के होंगे। इन लड़कों का ताल्लुक गरीब घरानों से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के मोहल्ले में ही रहते थे और इससे इनके घर के हालात का इल्म था, इसलिए इसने इन्हें अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लिया था। यहाँ से इन्हें जो कुछ भी मिलता था वो इसे अपनी माओं के हाथ पर रखते थे, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। ये दोनों बड़ी मेहनत और जान फिशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत इनकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। एक रोज़ दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खा कर बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसलिए दोनों लड़के सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बहुत अदब करते थे और इनकी यही कोशिश होती थी कि इनकी किसी बात से इसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। इन दोनों लड़कों में एहसान ज़्यादा होशियार और ज़हीन था। इसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इस वजह से अमानत इसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी देता था। वो मशवरे ऐसे हुआ करते थे कि अमानत बखुशी इन पर अमल करता था। इसी के मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों की हथगाड़ी भी बनवा ली थी। जो लोग ज़्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत इनका वो सामान इस गाड़ी में लिदवा देता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान उस जगह पहुंचा देते थे जहां वो ग्राहक इसे लेकर जाना चाहता था। ग्राहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे इनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे ले जाएं। अमानत इस काम के अपने ग्राहकों से एक दुमड़ी भी नहीं लेता था। चूँकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर करते थे तो इसलिए इसने इनकी उजरत में 5 दिरहम माहाना का इजाफा भी कर दिया था। समझो ये इनकी मेहनत का इनाम था। इस वक्त काम तो कोई नहीं था। गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर आ जाएगा। इसने गले में पड़ी अशरफियाँ और दरहम एक थैली में भरी और इन्हें अपने चुग्गे की जेब में रखा और उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूंछें थीं और इसने सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। इसे दुकान में आता देख अमानत दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसे देखने लगा। इस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वह कोई बहुत अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर आ गया तो अमानत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस आदमी को देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े होकर इसके नज़दीक आकर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि ये अमीर आदमी गला खरीदने आया है और इन्हें सामान तौल तौल कर देना पड़ेगा। इस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं मेरे गले की दुकान भी है। इस दफ़ा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा गला पैदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गला दरकार है, क्या इतना ज़्यादा गला मुझे मिल जाएगा? अपनी तारीफ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ और इसने गौहर सौदागर को तख्त पर बैठने को कहा और बोला, खुदा का शुक्र है कि मेरे पास हर तरह का बहुत सा गला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या क्या चाहिए? गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। इसके बाद सुनकर अमानत हैरान रह गया। इसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। बाहर 6 ऊँट खड़े थे। इनकी रस्सियाँ स्याह फाम गुलामों ने थाम रखी थी। इसने कहा, आप मुझे बता दें कि आपको कौन कौन सी अशिया चाहिए, मैं इन्हें निकलवा कर दे दूंगा। गौहर सौदागर ने इसको सामान बताना शुरू किया। अमानत इन चीज़ों को लिखता गया। एहसान और मकसूद ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान बड़े से तराजू में तौल तौल कर दुकान के बाहर रखा, जिसे गौहर सौदागर के गुलाम उठा उठाकर ऊँटों पर लादने लगे। इस दौरान अमानत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। इसने तमाम अशिया की तफसील लिख कर इनके आगे इनकी कीमत भी लिख दी थी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गौहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियाँ निकाल कर अमानत के हवाले की। अमानत ने एक थैली को उल्ट कर इनकी अशरफियाँ तख्त पर ढेर की और मकसूद को पास बैठाकर इन्हें गिनने को कहा। खुद इसने दूसरी थैली खोल ली थी और इनमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक
بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر گئی۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسان نزدیکی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دی اور انہیں محنت تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنے جیب میں ڈال لی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس بات پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور ایسا بن گیا جیسے اس سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بری بات ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنے دکان میں بھی نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے 5-6 تھیلیوں کی اشرفیاں گن لیں تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امانت کو اس کی حرکت پر افسوس ہوا۔ وہ تو اسے بہت ہی اچھا اور ہاتھ کا صاف لڑکا سمجھتا تھا، مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خشک ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے آبخوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک بار پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظر بچا کر ایک اشرفی اپنے جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے امانت بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، احسان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک موزی سوداگر ہے، اس کے ساتھ اس سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکتی تلواریں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے تو مجھے جانتا نہیں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا، جناب آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گوہر سوداگر کی دی ہوئی ایک اشرفی تھیلی سے نکال کر زمین پر گھسی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ بھی سب کی سب نقلی تھیں۔ یہ دیکھ کر گوہر سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلاموں سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوایا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا تو بہت خوش تھا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا۔ جب لوگوں کا جمگٹا کم ہوا تو اس نے بڑی محنت سے اور محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھی تو ٹھنڈ کی طرح کی آواز آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں آتی ہیں۔ اشرفی زمین پر گرے تو ان کی آواز دوسری طرح ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے سے آوازیں میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہیں۔
میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اسی وقت شعبہ ہو گیا تھا۔ میں سب کی آنکھ بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی۔ جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں، انہیں کتنا ہی گھسے ان کی پیلاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے اور آپ کو چھل دینے کی فکر میں ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا داروغہ جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کر مجھے شاباش دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نوساباز کو پکڑ لیں۔ احسان، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چالاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت احسان سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس نے ناحق اس پر شک کیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10 درہم بھی دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے، یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے گھومنا پھرنا۔ اور جو ہی میں آئے کھانا پینا، دونوں لڑکے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امانت کی دکان پر شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور قاضی صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ احسان تھا تو بچہ ہی، قاضی کا نام سنا تو گھبرا گیا، مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ گوہر سدا کر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے امانت نے تفصیل بتائی، پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر قاضی سمیت وہاں سب لوگ اس کی ذہانت پر اش کر اٹھے۔ مجرم ثابت ہو گیا۔ گوہر سوداگر کو اسی دروں اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا، لڑکے احسان، میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک بہت اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جس کی وجہ سے تم اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تمہارے اس کارنامے کے ضلع میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو، جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا۔ قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں، احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے سوال کیا۔ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتی تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اشرفیاں نکلی ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ چاک ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس احسار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست مقصود کو بھی اتنا وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملے گا، اور وہ بھی پورے 5 سال تک۔ اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت پر درخواست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی گلے کا کاروبار کروا دے گا، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔
امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے، وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔